चलिए। तो मैं आज इंशाल्लाह हम जिस टॉपिक पे बात कर, देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है अब। देखें अब हो रही। ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह कि एक दफा दोबारा रिकॉर्डिंग में जाएगा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सिस्टर सीमा जज़ाकल्लाह खैर, आपका इनवाइट करने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको खूब खैर व बरकत से नवाज़े। हर तरह के खैर के दरवाजे अल्लाह ताला आपको अता करे, और हर तरह से जो लोग भी आए अल्लाह ताला सबका आना बाई से बरकत बन जाए, और अल्लाह ताला हम सबको हलाल और पाकीज़ा तय्यब रिज़्क़ अता करे, और अल्लाह ताला हम सब के बच्चों के नसीब अच्छा करे, अल्लाहुम्मा आमीन। और ये सारी कोशिश हमारे लिए कर आखिरत में निजात का ज़रिया बन जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा का ज़रिया बन जाए। इंशाअल्लाह आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत अहम टॉपिक है। आपको पता है कि डे बाय डे ट्रायल्स आते ही जा रहे हैं ना, एक के बाद एक फितने आते ही जा रहे हैं। तो ऐसे मौके पर मैं और आप कैसे अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं, अपने फेथ, अपने बिलीफ की हिफाजत कर सकते हैं, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे कि आज के दौर में मुझे और आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। आपको पता है कि फितनों के दौर में ईमान की हिफाजत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसकी संगीनी का अंदाज़ा आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगा सकते हैं, जिसका मफ़हूम आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, और या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। तो ऐसा वक्त आने वाला है, इमेजिनेशन में लाइए, सुबह ईमान और शाम में आप काफिर हैं, इसी तरह शाम को ईमान और सुबह काफिर हैं। तो इसी तरह हदीस में ये बात भी आती है जिसका मफहूम आता है कि जब फितने उठेंगे तो बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, और जो खड़ा होने वाला है वो चलने वाले से बेहतर होगा। ये ये बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम में भी आता है। तो आज के दौर में, आज अगर हम देखते हैं, हम जिस एरा के अंदर दाखिल हो गए, सबसे ज्यादा जो डेंजरस है, सबसे ज्यादा जो खतरनाक है कि मुझे और आपको अपने ईमान को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मुसलसल ईमान पर एक तरह से हमला हो रहा है, हम सब के ईमान पर, क्योंकि फितने एक के बाद एक आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे फितने उठ रहे हैं कि इंसान का ईमान बेसिकली एक तरह से उस पर अटैक है। और अगर आप देखिए आज के दौर में कितना ज्यादा लिबरल को देखिए, लोग कितना ज्यादा एथियस्ट बनते जा रहे हैं। लिबरल है तो आप जैसे चाहें जिए, हाँ, यानी कोई कल्चर नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, बल्कि जो तहजीब, जो माशरा कर रहा है, जो ग्लोबल सतह पे एक तरह से सोसाइटी कर रही है, तो आप देखिए लोग उसी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल रहे हैं। और आप देखिए जब लोग इस तरह से लिबरल और जिसे कहा जाए एथियस्ट बनते जा रहे हैं, तो दरअसल वो किसको चैलेंज कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल हकीम, अल्लाह ताला के खलाकी होने को चैलेंज कर रहे हैं, अल्लाह ताला के अल हकीम, अल्लाह ताला की जो हाकमियत है उसको चैलेंज कर रहे हैं। और आज के दौर में अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा जो ईमान पर अटैक है, तो वो किसके जरिए से, आपके डिजायर के जरिए से, आपके डाउट्स के जरिए से, यानी ये दोनों मिलके, एक तरफ डिजायर और एक तरफ डाउट्स, यानी आपकी ख्वाहिशात और इधर से शुबहात, ये दोनों मिलकर एक ऐसा तूफान बर्पा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पहले तो घरों के बाहर थे ना, अब ये जो तूफान है दोनों का आपस में मिलना है, यानी कोलिजन होना है, ये आपके घरों के अंदर आ गया, और घरों के अंदर भी नहीं, आपके हाथों में और आपके दिल में आ गया। ये है, ये जिसे कहा जाए, जो मेरे हाथ में आपके हाथ में ना, तो कहने का मकसद है इसमें आपको शहवात भी मिलेंगी, यानी डिजायर्स भी मिलेंगी, और इसमें आपको डाउट्स भी मिलेंगे। आपको जिसे कहा जाए एक तरह से वो तमाम चीजें मिलेंगी जिसकी वजह से आपका ईमान शटर्ड हो सकता है। तो घर की दीवारों को पार करके बराह रास्त हम सब के हाथों में, हम सब के दिल के अंदर ये मोबाइल आ चुका है, जिसमें बहुत सारे डाउट्स ने जगह बना ली है, और बहुत सारे जिसे कहा जाए शहवात डिजाइन ने जगह बना ली। तो सवाल ये कि शुबहात होती क्या है, डाउट्स होती क्या है। याद रखिए ये जो डाउट्स होता है ना, ये मेरे और आपके अकल और मेरे और आपकी ईमान पर अटैक करता है।
ٹھیک ہے، یہ جو جب ڈاؤٹس آ جاتے ہیں نا، یعنی آپ کو شک آ جاتا ہے، آپ ایک طرح سے شبہ کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ آپ کی عقل اور آپ کے ایمان پر اٹیک کرتا ہے۔ اور شبہات سے مراد وہ تمام وسواس ہیں، وہ تمام وسپر ہیں، وہ تمام جسے کہا جائے نظریات ہے، جسے کہا جائے وہ تمام تھنکنگ ہے، جو اسلام کے جو بنیادی پرنسپل ہے، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے، قرآن مجید کی جو حقانیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو سیرت ہے، اس میں شکوک پیدا کرتی ہے اگر آپ کو ڈاؤٹس آ گیا۔ ہاں، کیونکہ یہ آپ کی عقل پہ جسے کہا جائے حملہ کرتی ہے، اٹیک کرتی ہے، آپ کی ایمان پر اٹیک کرتی ہے ڈاؤٹس نا۔ تو انشاءاللہ بس آتے رہیں گے لوگ، آپ فوکس کیجئے، اس کو ایبزارب کیجئے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ میں آپ سے اینڈ میں سوال پوچھوں گی بس انشاءاللہ، تو میرا کیا، اب آپ بالکل الرٹ ہو جائیں گے، ایک ڈیپ بریتھ لیں، لوگ آتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب آپ کا سوال اٹھا، ہاں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج اتنی تیزی کے ساتھ دیکھیں، میں نے جو آپ کو بتایا، جو ساری بات کا خلاصہ میں بھی جو میں نے کیا آپ کے سامنے، کہ یاد رکھیے یہ کس طرح سے یہ شبہات، ڈاؤٹس اور آپ کے ڈیزائر مل کر ایک طوفان کی شکل میں آپ کے گھر کی دیواروں سے باہر، آپ کے ہاتھ، گھر کے دیواروں کے اندر آپ کے ہاتھوں میں آ گیا اس گیجٹس کی شکل میں۔ اور یاد رکھیے جو ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کی عقل، آپ کی تھنکنگ، آپ کے ایمان پر اٹیک کرتی ہیں، یعنی ایسے وسوسے کریٹ کرتی ہیں، ایسی تھنکنگ کریٹ کرتی ہیں جو اللہ کی جو وحدانیت ہے، ہمارے جو بنیادی عقائد ہے، اس کو ایک طرح سے اس پر اٹیک کرتی ہے، ساتھ ساتھ قرآن کی حقانیت، قرآن کے حق ہونے پر اٹیک کرتی ہے، کہ انسان کے دل میں ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحیح کتاب ہے کہ بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں، آپ کی شادیوں پہ کیا کچھ بات کی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیسے نبی ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ کی سیرت، آپ کے طریقے پر ایسے شکوک پیدا کیے جاتے ہیں کہ انسان ڈاؤٹس کا شکار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ آل عمران میں، جسے کہا جائے آیت نمبر 7 کے اندر، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، بس جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ فتنے کی تلاش میں قرآن مجید کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ مراد ہے کہ وہ متشابہ آیات کو لیتے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے قرآن میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھ پن نکالا جائے، قرآن کو جسے کہا جائے اس پر عمل کرنے سے روکا جائے، اس کی حقانیت کا انکار کیا جائے۔ آج اگر آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے دور میں، ہاں، جہاں بہت سارے ملحدین ہیں، انحراف کرنے والے دین سے، مختلف قسم کے جو گروپ آف پیپل ہیں، یعنی گمراہ قسم کے جو باطل عقائد رکھنے والے ہیں، وہ کیسے آج پردوں پہ بات کرتے ہیں۔ پردہ تو آنکھوں کا ہے، یہ تو بس لوگوں نے بنا رکھا ہے، کیا ہے مس گائیڈ کرنا؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ، یعنی یہ پردہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو بس یہ آج کے لوگ۔ اسی طرح سود پہ دیکھ لیجیے، یہ تو اس دور کا سود نہیں ہے جو آج سود ہے۔ ہاں، اب دیکھیں نا کیسے بڑے بیسکس ہیں یہ جو دین کے احکامات ہیں۔ پھر اسی طرح وراثت میں دیکھ لیجیے، آج کتنے لوگ ہیں جو وراثت کے اندر ڈاؤٹس کا شکار ہے۔ یہ کیسا دین ہے کہ پوتے کو کیسے حصہ نہیں ملے گا جبکہ بچہ چھوٹا چھوٹا سا ہے؟ تو یہ کیسا دین ہے؟ کتنا ڈاؤٹس کریٹ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جہاد میں دیکھ لیجیے، اسی طرح اللہ کی جتنی بھی حدود ہیں، جتنی لمیٹیشن ہے، جتنی باؤنڈریز ہیں، ان سب کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ دین اسلام کو چھوڑیں، قرآن کی حقانیت کا انکار کریں۔ تو آپ دیکھیں آج انسان یہ کہتے ہیں نا، آج جو احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں، یہ میری عقل کو جسے کہا جائے کلک نہیں کرتے۔ اب آپ ساکس پہ جسے کہا جائے مسح کرتے ہیں، انسان کی عقل تو کہتی ہے کہ پاؤں کو نیچے سے دھونا چاہیے نا، تو آپ تو اوپر سے مسح کرتے ہیں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ جو بتایا گیا مجھے ویسا کرنا، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو دین کے بارے میں اس طرح سے دوسروں کے دل میں جو دین کو نہیں جانتے، اس طرح سے سوالات کریٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ دیکھیں کوشچنس اٹھا کے ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان مسلمانوں کی یوتھ اسپیشلی، ان کے ذہنوں کو الجھا دینا، ان کے ذہنوں کو اس طرح سے جسے کہا جائے اس طرح سے پریشان کرنا کہ وہ دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ اور آج دیکھ لیجئے کتنی یوتھ ہے جو دین کی طرف آنا چاہتی ہے۔
آپ سوچئے، آج سے 5 سال پہلے ہو سکتا ہے میرے لیے آپ کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن آج کس قدر ڈے بائی ڈے آپ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں، کچھ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب کیا کریں کیا کریں، اور وقت آئے گا دیکھیے، وہ میں نے جو صبح ابھی بگننگ میں جو حدیث بتائی وہ ہونے والا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے شہوات کا فتنہ ہے، اور شہوات جیسے میں نے آپ کو پتا ہے ڈاؤٹس کا فتنہ ہے، جو شہوات ڈیزائر کا جو فتنہ ہے وہ آپ کی اخلاق پر، آپ کے کردار پر اٹیک کرتا ہے۔ آپ کا اخلاق آج دیکھ لیجئے، آج جو شہوات سے مراد کیا ہے، آپ کی خواہشات، آپ کی ڈیزائر، آج آپ دیکھیے فحاشی کتنی عام ہے، آج لوگ کتنا نیکڈ ہے، آج حرام چیزوں کی طرف لوگوں کی ٹیمپٹیشن کتنی زیادہ ہے، لوگ نہیں فکر کرتے کہ حلال سے کوئی چیز ملے حرام سے ملے۔ آپ دیکھیے انٹرنیٹ کے ذریعے سے انسان کی گناہ کو ایک کلک میں کتنی آسانی کے ساتھ جسے کہا جائے پاسبل ہوتا ہے۔ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا آپ بتائیے، پہلے دور میں اگر کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھنی پڑتی تھی تو پلان لوگ کرتے تھے، رات میں کرتے تھے، کچھ اس طرح کی ہوتی تھی۔ آج تو بس ایک کلک پہ فون ہر ایک کے پاس موجود ہے، آپ کو جو جسے کہا جائے بے حیائی فحاشی کی چیزیں دیکھنی ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، بچوں کے کمروں میں رات میں گیجٹس ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت کے لیے سب سے زیادہ ڈر مجھے جس چیز کا ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا، وہ کیا ہے؟ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت، یعنی لوگ دیکھتے نہیں کہ حلال سے کھایا یا حرام سے۔ کتنے لوگوں کی سورس آف انکم کیا ہوتی ہے، آپ دیکھیے ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ سورس اور انکم جو آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، اس کا اثر آپ کے آگے جنریشن میں جائے گا۔ اور پھر دیکھیے پیٹ اور شرمگاہ، آج کتنے لوگ ہیں کہ جو حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت کے لیے سب سے بڑا جو ڈر مجھے جس چیز کا ہے وہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت اور گمراہ کن خواہشات ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ نامحرموں کے ساتھ، نان محرم کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن شپ ہیں۔ آپ یونیورسٹی میں جا کے دیکھیے، کالجز میں دیکھیے، اسکولوں میں دیکھیے، یعنی اگر کوئی اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجتا تو لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لو یہ کیا ہے، مطلب آج کے دور میں یہ تو نارمس بن گئی ہیں۔ ایک وقت تھا پورنوگرامی جو ہوتی تھی، لوگ جس طرح سے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں یا گندی موویز دیکھ رہے ہیں، آج تو آپ تو خود اگر دین کا کام بھی کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، آپ نے کچھ ایک ایڈ آ گیا، آپ اس کو ہٹا نہیں پاتے ہیں۔ امیجنیشن میں لائیے، فحاشی، گندگی، فلتھی تھنگس کتنی تیزی کے ساتھ جسے کہا جائے بڑھتی جا رہی ہے، اور ہماری جو یوتھ ہے اللہ نے تو یہ ڈیزائر رکھی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے کس قدر چیلنج کا باعث ہوگا، اور جبکہ ان کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں۔ آپ کو بس ظاہر لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا اچھا ہے، بڑا متقی ہے، لیکن آپ کو اندر سے کسی کا نہیں پتا۔ اب میرے بارے میں آپ کے بارے میں نہیں جان سکتی کہ میرے اور آپ کی کیا چیز ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے جو آج ہمیں سوشل میڈیا دے رہا ہے کہ تم آزاد ہو، تمہاری سوچ آزاد ہے، یعنی تم جو چاہے کر سکتی ہو، تم جیسے لباس پہننا چاہتی ہو پہن سکتی ہو، تم جس اپنے بوائے فرینڈ کو اپنا فرینڈ بنا سکتی ہو بنا لو۔ آج سوشل میڈیا یہی آپ کو جیسے کہا جائے دے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے زنا کے جو ایک مینس ہے نا، ذرائع ہیں، وہ آسان ہو گئے۔ پہلے زنا مشکل ہوتا تھا، ہاں کہیں کہیں آپ کو نیوز میں خبر آ گئی یا پتہ چل گیا۔ آج تو ہر بندہ ہی زنا میں لگا ہوا ہے، آنکھوں سے زنا، گندی چیزیں دیکھنا، کانوں کا زنا، گندی باتیں سننا، اور اب جسے کہا جائے زبان کا زنا، زبان سے بری باتیں، لو کی باتیں، ایسی باتیں جو لسٹ قسم کی ہیں آپ کہتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے زنا کے ایک طرح سے جو ذرائع اتنے آسان ہو گئے کہ اس کے لیے مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نقصان دہ نہیں ہوگا۔ تو عورتوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اس سوشل میڈیا کے دور میں؟ ہاں، آپ دیکھیے ایک طرف اتنی کچھ شہوات ہیں اور دوسری طرف دین کے خلاف کس قدر پروپیگنڈا ہے۔ اور جب یاد رکھیے، جب انسان شہوت کے اندر غرق ہوتا ہے نا، ڈیزائر کے اندر، ہاں، اس کے اندر ڈوب جاتا ہے، تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟
کیا کیسا ہو جاتا ہے، دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے نا. آپ ایک کے بعد اپنی ڈیزائر فالو کریں، کبھی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ. آپ حرام حلال اور حرام کی نہ کھانے میں تمیز کرتے ہیں، نہ لباس میں، نہ آپس کے تعلقات میں. تو ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب سیاہ جب جسے کہا جائے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر جسے کہا جائے اس کے بعد شبہات کو اس کو قبول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ڈاؤٹس کو قبول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. آج کے دور میں اور آپ، ہم ہم یہ ٹھیک ہے، ہم بہت فتنوں کے دور میں داخل ہوئے، لیکن کیا اس دور کے فتنے صرف اہم ہے؟ کیا ہر دور میں یہ فتنے نہیں ہوتے تھے؟ آپ میں سے ہر ایک نے یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھی ہوئی ہے. وہ بھی تو خواہشات کا، یہ شہوات کا فتنہ تھا. کتنا شہوت کا فتنہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کیسے بتایا؟ ہاں، آپ دیکھیں کتنی بدکاری کا جسے کہا جائے، جو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے ٹیمپٹ کیا تھا نا. کیسے یوسف علیہ السلام کو، جو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ خوبصورتی دی تھی، باسر جسے کہا جائے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ برہان دی تھی، سب کچھ دیا تھا. لیکن آپ دیکھیے وہ جو عورت جو اتنی جسے کہا جائے مطلب ایک معاشرے میں اسٹیٹس رکھتی تھی نا، اس نے کیسے ورغہ لایا، کیسے ٹیمپٹ کیا. اور اس کے باوجود دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کیسے بچا لیا. ہاں، اس نے تو باقاعدہ گناہ کی دعوت دی، کمرہ بند کر لیا، سب کچھ سارا اہتمام کر لیا. لیکن جب آپ امیجنیشن میں لائیے جو یوسف علیہ السلام کا جواب تھا، یہ جو جواب ہے نا، وہ رہتی دنیا کے لیے مثال ہے. آج ہمارے بچوں کو یہ جواب پتا ہونا چاہیے. جب کوئی بھی عورت ٹیمپٹ کرے، جب کوئی بھی عورت بہت بنصبر کے نکھر کے باہر نکلے اور اپنے آپ کو ایک پیش کرے دوسروں کے آگے کہ آئی ایم اویلیبل فار یو، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایک مرد کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ جو کہ یوسف علیہ السلام کا تھا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں، فوراً اللہ کی پناہ میں آئے. تو یاد رکھیے جب موبائل یا انٹرنیٹ میں کوئی ایسا فتنہ سامنے آئے، فوراً آپ کیا کریں؟ فوراً اللہ کی پناہ میں آئیں اور اس جگہ سے ہٹ جائیں، فوراً بھاگیں. کیونکہ اگر آپ وہاں سے نہیں بھاگیں گے تو آپ اس فتنے کا نشانہ بن جائے. کیوں؟ کیونکہ حدیث واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ عورت ہے. اور مطلب اچھے خاصی یعنی مرد کو جو بڑا بھلا چنگا ہوتا ہے، اس کی عقل کو کیسے زائل کر دیتی ہے ایک عورت. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو شہوت ہے، جو ڈیزائر ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ صبر و تقوی میں. جبکہ شبہات جو ڈاؤٹس ہیں، اس کا علاج کس چیز میں؟ کہ آپ علم حاصل کریں اور یقین پیدا کریں. اور جب میں اور آپ ان دونوں کو تھام لیں گے، یعنی صبر و تقوی اور علم حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان فتنوں میں اپنے ایمان کو اللہ کے اذن سے محفوظ کر سکیں گے. پھر آپ دیکھیں صرف یہ قصہ نہیں ہے قرآن مجید میں، اصحاب الکہف کا قصہ دیکھیے. آج کتنے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ہی نہیں، اللہ کی ذات کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو آپ دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ، جو نوجوانوں کا واقعہ تھا، اور یہ نوجوانوں کا واقعہ ہماری آج کی یوتھ کے لیے ایک مشعل رائے، ایک روشنی ہے، ایک لائٹ ہے. آج کے دور میں ہر طرف الحاد ہے، کتنی تیزی کے ساتھ بچے ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں، اور بے حیائی کا کتنا فتنہ ہے. تو سورۃ الکہف کے نوجوانوں کا واقعہ ہم سب کے لیے کس طرح سے مثال ہے. وہ ایک مشرک معاشرے میں رہتے تھے، جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، مشرک تھے، جہاں ان کے ایمان کو خطرہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایسی جگہوں کو، یعنی جہاں مجھے اور آپ کو لگ رہا ہے تو انہوں نے ایمان کا خطرہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ ہجرت کری وہاں سے. کہاں سے؟ اس جگہ سے کہ جہاں لگتا تھا کہ جہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ان کو دین پر رہنے نہیں دے گا. تو انہوں نے کیسے جسے کہا جائے وہاں سے راتوں رات جا کر غار میں پناہ لی. تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے کہ فتنوں کے دور میں تنہائی اور نیک لوگوں کا ساتھ، چاہے وہ گنتی کے چند ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھے یہ ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے یہ جو تنہائی ہے، جب آپ کو پتہ نا کہ بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے، میں باہر نکلوں گی تو میں بھی جسے کہا جائے اس کا مطلب مراد ہے کہ اس کا حصہ نہ بن جاؤں. تو ایسے موقع پر انسان تنہائی اختیار کرے، کم سے کم ان فتنوں کا حصہ بنے.
اور ساتھ ہی نیک لوگوں کی کمپنی جسے کہا جائے اس کو چوز کرے، یہ بہترین طریقہ۔ اور آپ کو یاد ہے جب وہ غار میں بند ہو گئے، انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے اس کام میں درستگی، مراد ہدایت کا سامان مہیا کر دے۔ یہ دیکھیں کیسے الہاد کے موقع پر بیسٹ ہے کہ آپ پھر اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا کلچر، آپ کی سوسائٹی آپ کو اس الہاد کی طرف لے جائے، اس ایتھزم کی طرف لے جائے کہ آپ اپنا ایمان کو جسے کہا جائے خیر بات کہہ کے آپ بھی سوشل پریشر میں آ کے اس سوسائٹی کے ساتھ موو ہونے لگے۔ نہیں، وہاں سے بھاگیے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے ساتھ میری اور آپ کی نجات ہوگی، انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ چلا گیا تو ساری نیکی غارت ہونے والی ہے، کچھ بھی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ وہ بھی کتنا کتنا زیادہ اہم ہے۔ یہ بھی فتنہ ارتداد کا واقعہ، مرتد ہونے کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو عرب کے قبائل ہیں، بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے تھے، ہاں، دین اسلام سے نکل گئے تھے۔ اور اتنا زیادہ فتنہ ہو گیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تنہا اس قدر ثابت قدمی دکھائی کہ وہ کہتے تھے اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ میں سے وہ دینے سے انکار کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دیا کرتے تھے، تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، اور اگر وہ چھوٹی سی چھوٹی رقم بھی دیتے تھے تو ان کو دینی ہوگی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دینے لگے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے تو آپ دیکھیں کتنے عرب کے قبائل مرتد ہو گئے تھے، دین اسلام سے نکل گئے تھے، اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ آپ کسی ایک پلر کا انکار کر دیں، آپ مسلمان رہیں گے، 5 پلر تھے، یہ ٹیبل ہے نا 4 پلر ہے، آپ اگر ایک ٹیبل کا اس کو ہٹائیں یہ ٹیبل کھڑا رہے گا؟ آپ کا ایمان نہیں قائم ہو سکتا جب تک کہ 5 پلر اب اسلام ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو جو ایک پلر کا اسلام کا یعنی زکوٰۃ کا انکار کریں، تو اللہ کے نبی کے صحابی جسے کہا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ تنہا ثابت قدمی کے ساتھ کتنی سختی سے یہ بات کہتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا اس طرح انہوں نے امت کو بکھیر یعنی شیٹرڈ ہونے سے بچا لیا، کس طرح بچا لیا؟ تو میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ میں اور آپ جب اس طرح کے معاملات ہوں، میں اور آپ حق پر جم جائیں، ڈٹ جائیں، اسی طرح میں اور آپ ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ورنہ میرا اور آپ کا کیا نیچر ہے؟ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ یہ جو سوشل پریشر ہے نا، پیئر پریشر ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کمپرومائز موڈ میں آ جاتے ہیں، لو مٹر لائن کی موڈ میں آ جاتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، چلو خیر ہے، اس سے بہتر تو ہے کہ اتنا بڑا انکار ہے۔ زکوٰۃ از دا پلر آف اسلام، بنیادی بیسک عقائد میں سے اگر آپ اس کا انکار کریں گے، الحاد کر رہے ہیں، آپ دین اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے میں نے کئی دفعہ، کہ جب مشرکین نے انہیں سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا، ہاں، اور پوچھا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم اپنے گھر میں سلامت رہو، یعنی تم کو سلامت سے گھر بھیج دیا جائے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی چڑھا دیا جائے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، یہ تاریخ میں، یہ جو مسلمانوں کی تاریخ میں اس میں لکھنے والا واقعہ ہے، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مجھے بچا لیا جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یعنی ان کو برداشت ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے اور مجھے بچا لیا، یعنی میں چلا جاؤں ایمان کے خاطر لیکن میرے نبی کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دین اسلام کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہیں؟ میں یہ نہیں کری کہ آپ جان دیجئے، ہم تو فتنوں کے آگے سلنڈر کر رہے ہیں، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ ہم کہاں ان کے لیول کو پہنچ سکتے ہیں؟ ہم کہاں جسے کہا تھا ان کا جو ایمان ہے، یعنی میں سوچ رہی تھی کہ فتنے تو ہر دور میں، آپ سوچیں مشرکین مکہ ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے کھڑے ہو، یہ کھڑے ہیں، اور ایسے موقع پہ کوئی آپ کو آفر دے آپ کی بیٹی کو بچا لیا جائے گا اگر یہ بات سچ بتا دے، ہر بندہ سچ بتا دے گا کہ جان بچ جائے، ابھی تو خیر جان، ان کو جان کی نہیں فکر تھی، ان کو ایمان کی فکر تھی۔
آج ہمیں جانوں کی فکر ہے، ایمان کی فکر نہیں، تو ڈفرنس کتنا زیادہ ہے۔ تو آپ سوچئے، جو کہا اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مجھے بچا لیا جائے اور میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے، تو کیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رسول ہے نا، جو ایمان، یعنی کہنے کا مقصد ہے یہ جو محبت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ایمان کو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں پہاڑ کس قدر ہیوی چیز ہے نا، لیکن جو محبت ہے اللہ کے رسول کی، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، آپ دیکھیے یہ اتنی اہم ہے کہ انسان کو اپنی جان کی فکر بھی نہیں رہتی۔ پھر آپ سب جانتے ہیں خباب بن ارد، جو لوگ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں سیرت، تو خباب بن ارد کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا فتنے اس دور میں نہیں تھے ایمان کے؟ کیسی آزمائش تھی، کتنی ثابت قدمی تھی۔ خباب بن ارد یاد رکھیے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شروع کے اسلام میں، جسے کہا جائے اسلام کے اندر داخل ہوئے، حق کی دعوت پر لبیک کہا۔ اس وقت کیا تھا؟ فتنوں کا دور تھا مکہ کے اندر، اور ہر طرف کفر اور شرک کا دورہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا تھا اس وقت؟ یعنی جس وقت ہر طرف کفر تھا، ہر طرف شرک تھا، اس وقت اسلام قبول کرنے کا مطلب ہے اپنی جان، اپنی مال اور اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنا۔ آج ہم میں سے کوئی، آج آپ دیکھیں تھوڑا سا مسلمانوں کے خلاف بات ہوتی ہے، لوگ اپنے حجاب چیزیں اتار کے پھینکتے ہیں، اور اس وقت اسلام کا اظہار صرف لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا اپنی جان، اپنی مال اور اپنی عزت، اپنی آبرو کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کفار مکہ نے جسے کہا جائے کفار مکہ نے انہیں اسلام سے پھیرنے کے لیے ایسے ایسے ان پر ظلم کے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جن کا تصور جب میں اور آپ سنتے ہیں تو اندر سے ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ انسان کو لرزہ طاری ہوتا ہے، انسان کو ایک طرح سے گھوس بمب ہوتا ہے، یعنی کہ کیسے پاسبل ہے۔ تو آپ کو یاد ہے ان کی جو مالکہ تھے خباب بن ارد کی، ہاں ام نمار، کیا کرتی تھی؟ لوہے کی سیخوں، آپ میں سے کتنے لوگ باربیکیو کرتے ہیں؟ باربیکیو کرتے ہیں، لوہے کی سیخوں اس کو آگ میں سرخ کرتی تھی، بالکل ریڈ کرتی تھی، اور ان کے ننگے سر اور کمر پر رکھ دیا کرتی تھی۔ اب ذرا پریکٹس کر کے دیکھے، کوئی بھی کر کے دیکھ سکتا ہے؟ یعنی گرم گرم سیخیں آگ میں سرخ ہوئی، امیجنیشن میں صرف لائیے، میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کا ایمان اور ہم کہاں کریں۔ آج ہم کمپرومائزنگ میں لے کھڑے ہیں نا، تو پھر ہمیں ویسی ہی جنت ملے گی، ویسی ہی اللہ کی رضا ملنے والی ہے جو ان کو ملی۔ امیجنیشن میں لائیے کہ سرخ جسے کہا جائے جو سیخیں ہوتی ہیں، امیجنیشن میں لائیے تو ان کو آگ میں سرخ کرتی سکھوں کو، اور ان کے ننگے سر اور کمر پر رکھ دیتی تھی۔ ظلم کی انتہا اتنی زیادہ تھی کہ انہیں بالکل ہاٹ، جیسے کہتے ہیں نا دہکتا ہوا کوئلہ، اس پر لٹایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کبھی آپ کوئلہ ڈالتے ہیں، اس پر کوئی بچہ بھی گر جائے تو کتنے جیسے برن ہو جائے گا۔ آپ امیجنیشن میں لائیے ان پر ان کو لٹایا جاتا تھا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ دیتا تھا کہ کہیں سے ہل ہی نہیں سکے۔ نیچے کوئلے کی آگ ہے گرم گرم، اوپر سے ایک شخص نے ان کے سینے پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، اور ہوتا کیا تھا تاکہ وہ ہل نہیں سکے، اور ان کی کمر کی جو چربی ہوتی تھی، یعنی جو فیٹس جو آپ کی باڈی کے اندر مسلز ہیں، یہ جب فیٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں تو اس سے جسے کہا جائے کوئلے کی آگ بجھتی تھی۔ امیجنیشن میں لائے، یہ تھا اسلام۔ پھر آپ سوچئے اس قدر جسمانی تکلیف تھی، اور موت کے سائے کے باوجود خباب بن عرد کی زبان پر کیا تھا؟ کیا تھا؟ کہہ دیتے نہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ، اللہ احد، ہاں اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ہم میں سے کسی کو یہ تکلیف پہنچی ہے؟ ہمیں پھر بھی ہمیں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، ہم اپنا ایمان مشکل میں، ہماری نسلوں کا تو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ تو آپ سوچئے اس وقت بھی خباب بن عرد کہتے ہیں اللہ احد، یہی کلمہ جاری ہے، اور وہ فتنہ جو کہ ان کے جسم کو جھلسا دینے والا ہے، اس بات کو نوٹ کیجیے گا، وہ فتنہ جو ان کی باڈی کو برن کرنے والا ہے، ان کی باڈی کو بالکل ایک طرح سے ڈیٹوریٹ کرنے والا ہے، جھلسا دے گا، لیکن ان کے دل کو ایمان کا جسے کہا جائے ذرہ برابر بھی کمزور نہیں کر سکا۔ آپ دیکھیں جسم تو جھلس گیا، لیکن ایمان ان کا اتنا سا بھی کم نہیں ہوا، وہی اللہ احد، اللہ احد کہتے رہے۔
آج ہم ایمان کو بیچ دیں گے لیکن جان کو نہیں جانے دیں گے، امیجنیشن میں لائیے۔ اب آپ دیکھیے اتنی تکلیف، اتنا پین ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرماتے ہیں۔ قباب بن عرد رضی اللہ عنہ اپنی تکلیف کی شدت بیان کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیس ہے وہ بالکل چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا ہے وہ تاریخ میں لکھنے والا ہے۔ اب وہ کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کے سروں پر آرا، پتہ ہے یہ جو ہوتا ہے سو اس طرح آرا رکھ کر ان کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ہڈیوں سے جدا کر دیے جاتے تھے، اللہ کو مگر یہ ظلم بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ آج ہمارے بچے کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے بچے ایتھیسٹ کیوں بن رہے ہیں؟ آج امت مسلمہ کے بچے کیوں دین چھوڑ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے خود کسی نے بتایا، کارٹون کہنے لگی میرا بچہ نماز پڑھتا تھا، سنگل مدر تھی، سب کچھ کرتا تھا، بچپن سے نماز کی عادت، گھر میں پورا سسٹم ایک ایسا تھا، اسلامی تھا، ابھی یونیورسٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، ایک دن کے بعد آگے کہتا ماما آئی ایم نو مور مسلم، کرسچن از دا رائٹ دن، ناٹ دا اسلام۔ اتنا رو رہی تھی وہ عورت، اتنا رو رہی تھی کہ میں نے تو گھر میں ماحول دیا، میرا بچہ نماز پڑھتا تھا، ہمیں لگ رہا ہے ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، اندر کسی کو نہیں پتا، اتنا روتی کہ میری ہیلپ کرو، میرے پاس تو میرا شوہر بھی نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ ابھی بھی دیکھیں، زیادہ اگر کچھ پرابلم آتی ہے بچوں کے حوالے سے، آپ کس کو بولتے ہیں؟ ہم ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ دیکھیں نا، ہمارا یہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ سوچیے جو بیچاری سنگلس مدر ہے اور بچہ جو کہ ماحول ملا، ہم کہتے ہیں کہ چلو بے ماں نے کہتی میں نے تربیت کی، میرا بچہ میرے سامنے نماز پڑھتا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کہتا ہے کہ اسلام از نو مور دا رائٹ ریلیجن۔ امیجنیشن میں لائیے تو اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہیں نا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو قیامت کے ہم سب کے مسلمان، ہم سب کے لیے جیسے کہا جائے فتنوں میں ڈھال ہیں، کہ تم میں سے پہلے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان کے سروں پر آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا، مگر یہ ظلم بھی انہیں دین سے نہ پھیر سکا۔ آج میں اور آپ کب بچیں گے؟ جب دین کو، ایمان کو ٹاپ پہ رکھیں گے، اور جسم اور جان تو ویسے ہی جانے والی ہے، چاہے اللہ کے راستے میں جائے یا ویسے چلی جائے۔ ہاں، تو کہنے کا مقصد ہے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار کیا ہے، یعنی قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ میں اور آپ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں، بس یہ کافی ہے، پھر جنت میں مل جائے گا، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائش کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس دور میں بھی کتنی بڑی بڑی آزمائش ہے، صرف اللہ الصمد، اللہ احد یہ کہنے کی۔ آج بھی تو ہے یہ، ہر دور میں جیسے کہا جائے چیلنجز ہے ہر دور میں۔ اب آپ دیکھیے ایسے موقع پر جو ابلیس کا جو وار ہے، شیطان، یاد رکھیے ایسے وقت میں انسان کو مایوسی اور تکلیف کا احساس دلا رہا ہے کہ دین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کیسے؟ آپ کو یاد ہے جو خباب بن ارد کا واقعہ ہے؟ ہاں، اس سے میرے اور آپ کے لیے کیا میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے کہ شیطان کے حملوں کا جو جواب ہے، کیونکہ شیطان کیا ہے نا، آپ کو مایوسی دلاتا ہے کہ آپ کی زندگی چلی جائے گی، بہتر ہے کہ ایمان کو چھوڑ دو۔ تو ایسے موقع پر میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ شیطان جب آپ کو اٹیک کرے، آپ کو وسواس ڈالے، آپ کی تھنکنگ کو جسے کہا جائے چینج کرے، تو فوراً اللہ کا ذکر شروع کیجیے اور استقامت سے، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگے۔ آج کے دور میں اور آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اپنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ آج ہمارے بچوں کے یہ رول ماڈلز نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی یہاں پہ ہو، الا ماشاء اللہ۔
ہمارے بچوں کو کچھ نہیں پتا، ہمارے بچوں کو سارے جو گیمس میں پتہ نہیں کون کون سے آتے، بلو جے، یہ جے، پتہ نہیں کون کون سے، سب کا پتا ہوگا کون کیا کھیل کھیل رہا ہے، کیا ہے، کون سپر اسٹار ہے اور کون سے کہ کون ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام آپ سنتے ہوں گے اپنے بچوں کے منہ سے، لیکن آپ ذرا ان سے خباب بن ارت کے بارے میں پوچھیں، عدی بن خبیب بن عدی کے بارے میں پوچھیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ ان کی زندگی میں کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. ہاں، تو کہنے کا مقصد ہے ایسے موقع پر جو پریکٹیکل لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، فتنہ چاہے یاد رکھیے جسمانی ہو یا جسے کہا جائے نظریاتی ہو، یعنی تھنکنگ کا ہو، یعنی مراد ہے کہ سوچ کا ہو، یا پھر شہوات کا، ڈیزائر کا، یاد رکھیے اس کا صرف واحد حل ہے کہ میں اور آپ صبر اور اللہ پر یقین رکھیں. دوسرا یہ کہ خباب بن ارد کوئلوں کی تپش اس لیے برداشت کر سکے، کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں جہنم کی جو آگ ہے نا، وہ سے کہیں زیادہ 69 ٹائم تھی. تو آج دنیا کی تپش تو پھر برداشت ہو جائے گی، کل آخرت میں جہنم کی تپش کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہاں، تو جس کی نظر جسے کہا جائے دنیاوی لذتوں کے بجائے آخرت ہو، تو پھر وہ دنیاوی لذتوں کو قربان کر دیتا ہے. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی کیوں ہم دین کو ویلیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں یہ فار گرانٹیڈ ملا ہے، مفت میں ملا ہے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو فری میں جب کوئی چیز ملتی ہے نا، اس کی اکثر کیا ہوتی ہے کہ کیئر نہیں ہوتی. اگر ماں باپ دین پر ہے نا تو بچوں کو فری میں دین ملا ہوا ہے، مگر بچوں کو اس کی ویلیو نہیں پتا چلتی، نہیں پتا چلتی. دیکھیے، نہیں نہ اس کی ویلیو کریں گے، الا یہ کہ کوئی ایک بچہ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے پہ، لیکن بچے عموماً آپ دیکھیں نہیں اس کی ویلیو کرتے جب کوئی چیز فری میں ملتی ہے. لیکن آپ دیکھیے صحابہ نے اس دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے خون بہائے، اپنے پسینہ جسے کہا جا دیا، مراد ہے کہ خون، خون جسے کہا جا بہائے. جب ہم یہ سوچیں تو آپ سوچیں مجھے اور آپ کو ایمان کی کتنی قدر کرنی چاہیے. تو اب میں آپ کو انشاءاللہ کچھ باتیں بتاؤں گی کہ کس طرح سے میں اور آپ اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو کیسے ان کے ایمان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا پڑے گا، اللہ کے کلام سے تعلق جوڑنا پڑے گا. ہاں، قرآن کریم کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدایت ہے، ہاں، گائیڈنس ہے، کس کے لیے؟ تمام انسانیت کے لیے اور متقین کے لیے بھی نا. تو فتنوں کے وقت میں انسان کو اپنے دل کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رکھنا ہے، اسٹیڈ فاسٹ رکھنا ہے کہ کچھ بھی فتنہ ہے چاہے پوری گلوبل سطح پر، میں نے اپنے دین کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفرقان کے اندر، کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، ہم نے اس قرآن کو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، تاکہ کیوں؟ تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں. آپ ثابت قدمی چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمان میں ثابت قدمی مل جائے، تو اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے. آپ دیکھیں فتنہ ہمیشہ جہالت کے اندھیرے میں پھیلتا ہے، یعنی جب جتنی جہالت ہوگی اتنا زیادہ فتنہ تیزی سے پھیلے گا. جب انسان کے پاس صحیح اسلامک نالج ہوتی ہے، یعنی اس کو اپنے عقائد کا پتہ ہو، اس کو قرآن و سنت کا پتہ ہو، صحابہ کے منہج کا پتہ ہو، سلف کا منہج پتہ ہو، تو وہ حق اور باطل میں کیا کر سکتا ہے؟ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، وہ فتنے کو پہچان سکتا ہے اور اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو دوسرا جو آپ نے کام کرنا ہے، علم دین کو سیکھنا ہے. تیسرا جو کام کرنا ہے، سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے. آپ دیکھیے آج کتنی جو سوچ ہے اس کا ایک طرح سے انسان کی جو نظریات ہے اس کا تصادم ہو رہا ہے. مراد یہ کہ اگر میں اور آپ آج سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں مختلف طرح کے لوگ مختلف انداز سے پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں، مختلف انداز سے اپنی سوچ کو انٹرپریٹ کرتے رہتے ہیں. تو ان سوچوں کا ایک ہی صرف راستہ ان سے نکلنے کا، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا، ہم زندہ ہیں، اور سے سنیے، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا، بس تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، اسے داڑھوں سے مضبوطی سے تھام لینا، جب آپ بچ سکیں گے. کسی چیز کو داڑھوں سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کبھی کچھ کاٹا ہے؟ کیسے پکڑتے ہیں کہ آپ کاٹ کے ہی رہتے ہیں، اتنی مضبوطی سے پکڑتے ہیں نا، جیسے اخروٹ کسی نے توڑا ہے منہ سے تو کیسے توڑتے تھے وہ، مطلب اتنی، مطلب کہنے کا مثال دے رہی ہوں. تو یاد رکھیں اختلافات تو آپ کو بہت ملیں گے، تو ایسے موقع پر آپ نے بس، آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا کام کیا کرنا آپ نے؟ پہلا کام تو قرآن سے جڑنا، ٹھیک ہے. دوسرا دینی تعلیم حاصل کرنا، کیونکہ آپ پھر جہالت کا یعنی حق اور باطل کا ڈفرینشیٹ کریں گے. تیسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ
वसल्लम को थामना। चौथा, अमाल साले में जल्दी करना, नेक अमाल में जल्दी करना, फितना आने से पहले नेकियों में जल्दी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने अंधेरी रात की तरह आएंगे, उस वक्त वही बचेगा जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा। तो मैं और आप अपने आप को चेक करें, मेरा और मेरे मालिक का कैसा ताल्लुक है, मेरा मेरे रब के साथ कैसा ताल्लुक है, तो वो बच जाएगा। तो कसरत से नेक अमाल में जल्दी कीजिए। पांचवा काम, कसरत से दुआ करना, क्योंकि हम सब के दिल अल्लाह के कब्जे में, अल्लाह की मुट्ठी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ क्या करते थे? अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हाँ, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। तो हमें नहीं पता कब दिल जो है भटक जाए। अब देखिए, आप सब स्टूडेंट ऑफ नॉलेज और चीज को ऑब्जर्व करते होंगे कि कभी कभी आपको लेसन याद करें लेकिन आपका दिल ही नहीं लग रहा, है ना? कभी कभी ऐसा कुछ जैसे लगता है ब्लैक ब्लैक आउट हो गया। आप बैठे भी ना, आपका कुछ खाने का दिल चाहेगा ना पीने का दिल चाहेगा, आपको पढ़ाना भी है करना भी, मगर आप हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे, पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। बस ऐसे दिल की कभी कभी इंसान की कैफियत आती है। और कभी आपका बहुत दिल चाहेगा मैं ये भी याद कर लूं, ये दुआ भी पढ़ लूं, ये भी कर लूं। तो ये दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुट्ठी में। तो कसरत से इस दुआ को पढ़ा कीजिए कि अल्लाह मेरे दिल को इस दीन पर साबित कदम रख। और इसी तरह रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, क्योंकि दिल अल्लाह की मिट्टी में। फिर ये कि चौथा काम आपको क्या करना है? सालिहीन की सोबत इख्तियार करनी है, नेक लोगों की सोबत। अल्लाह ताला खुद इस बात को सूरह कहफ में बयान करते हैं, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। और अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़े रखो जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं। तो ये दोस्ती जो आपकी इज्जत दीन की बुनियाद पर है, इसको जोड़े रखिए, नेक लोगों की इस कंपनी इख्तियार कीजिए, क्योंकि नहीं पता कि कौन सा दोस्त आपको आए वरगला के आपके ईमान को बेच डाले। हाँ, अब देखिए कि आपके ऐसे दोस्त नहीं होंगे जो आपको 10 तरह के वो करते हैं, तुम अपना तो ख्याल करती ही नहीं हो। तुम जरा ठीक है, एक बैलेंस अपनी जगह, लेकिन कहाँ ये कि आप उसकी बातों में आकर सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए। हाँ, तो कहने का मकसद है, क्योंकि जब आप तन्हा होते हैं ना, तो तन्हा इंसान, याद रखिए, शैतान का एक टारगेट होता है, हदफ होता है। तो नेक लोगों की जो महफिल है, नेक जो राइचियस लोगों की दोस्ती है, वो आपको गुनाहों से बचाती है और आपको नेकी की राह तक, नेकी की तरफ रग़बत ले जाती है। इसलिए हम दुआ करते हैं ना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी जलीसन सालिहन, अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहन। अल्लाह हमें नेक दोस्ती आसान कर दे या हमें अता कर दे। और आज अगर आप सोशल मीडिया पर बैठे हैं, मैं तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, लेकिन जो लोग फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है या मेरे पास तो सिर्फ व्हाट्सअप है, ऑनेस्टली मतलब यही मैं इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा। और लेकिन जन जो बैठे हैं तो वो कैसे अपने, जैसे कहा जाए, जब एक तरह से बुराई फैलाने वाले कितनी शोरो गुल के साथ, जहां वो डिजायर को फैला रहे, इतनी बेहयाई को, फहाशी को फैला रहे, वहां साथ साथ वो इस्लाम के खिलाफ डाउट्स को भी काम बहुत कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों के जो जहन है वो पॉलिटेड हो जाए इस्लाम के हवाले से, बच्चों के अंदर डाउट्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बहुत चैलेंजेस है, स्कूलों में जा रहे हैं, बहुत चैलेंजेस के साथ जा रहे हैं। तो ऐसे मौके पर जिनके सोशल मीडिया के अकाउंट है, अगर वो दावत दीन और इस्लाह का काम करना चाहते हैं, तो ऐसे अपने ग्रुप्स बनाएं कि जिसमें आप नेकी के कामों को प्रमोट करें। ऐसे ग्रुप्स बनाएं कि जिसमें आप वाकई इस्लाम के हवाले से सही जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, तो वो आप दिए, ताकि आप भी किस तरह से आ जाएंगे, आप भी इंशाल्लाह एक तरह से, एक ये भी एक तरह की क्या है, दोस्ती है, ये भी एक तरह का क्या है, कंपनी है, जिसके जरिए से आप इस्लाम को प्रमोट करें। फिर सातवां काम जो आपने करना पड़ेगा, आपने नजरों की हिफाजत करनी है। हाँ, ये जो नजर है ना, ये आपके डिजायर का पहला डोर है। बस नजर मिली, वो जो आता है ना, क्या पहले शेर आते थे, नजरों से नजर, पता नहीं, याद भी नहीं आ रहा मुझे, कुछ इस तरह का आता था कि नजर मिल गई, पता नहीं कुछ है, कुछ ना दी, आप तो शायरी का, आपको कुछ याद है?
تو کوئی کوئی ہاں کوئی شعر اس طرح سے بہت آپ سنتے تھے نا، تو نظروں کو یعنی یہ پہلا ڈیزائر کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قرآن مجید خود فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے، مومن مرد اور عورتوں دونوں کے لیے، کہ اپنی نگاہوں کو جس حد تک گیزنگ کو نیچے کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیچے رکھیں۔ پھر یہ کہ آٹھویں بات کیا ہے، ابلیس کا جو وار ہوتا ہے، اس کا جو اٹیک ہے، اس سے بچاؤ کرنا۔ دیکھیے شیطان کا جو سب سے بڑا مقصد ہے انسان کے ایمان کو چھین لینا، گریب کر لینا۔ وہ لگا ہوا اسی لیے کہ آدم کی اولاد کو جہنم میں لے کر جائے اور جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دے۔ اس کے حملے کس طرح سے ہوتے ہیں؟ پہلا حملہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ برائی کو ٹیمپٹ بنا کے دکھاتا ہے، بہت مزین کر کے دکھاتا ہے۔ ہاں یعنی آج آپ دیکھیں اگر آپ گھر میں بیچارے کوشش بھی کریں، لیکن باہر کا جو اتنی خوبصورتی ہے اور اس فون کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، مراد ہے اس کے اندر آپ کو وہ چیز مل جائے گا۔ آج جو کچھ بھی لوگوں کے معاملات ہیں سب اس کے اندر آئے۔ آپ دیکھیں گے کسی نے برتھ ڈے کیسے سے، او مائی گاڈ کیا رومانس ہے، یہ ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے دوسرا دکھا رہا ہے ویڈنگ پہ جا رہا ہے اور کیوں گفٹ کے، اور ایسے ایسے آپ کو دکھائیں گے کہ ان سے زیادہ خوش تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور بیچارے ننھے منھے بچے 11 12 13 سال کے جن کے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں ان کو بھی دل چاہے گا ہم بھی کچھ فون لے کے اسی طرح کچھ حرکت کریں، شاید خوشی اسی کا نام ہے۔ تو شیطان کا واری ہے کہ جو ڈیلوژن ہے، دھوکہ دنیا کی زندگی کو اتنا فریب والا دکھاتا ہے، اتنا ڈیلوژن کر کے دکھاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہی ریئل انجوائمنٹ ہے، یہی جسے کہا جائے اصل، جسے کہا جائے خوشی ہے، جبکہ یہ انجوائمنٹ کا نام ہی نہیں ہوتا۔ آپ سوچیے، آپ یہ سوچیے کہ انجوائمنٹ کا نام دے کے انسان کو اللہ کے دین سے دور کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے وہ خوف دلاتا ہے، وہ غریبی یا دنیاوی نقصان کے ڈر کا خوف دلا کر انسان کو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہاں اب آپ دیکھیں نا آج کتنے لوگ ہیں اپنی شادی بھی اپنے سود کے ذریعے سے بینک سے لون لے کے کرتے ہی نہیں کرتے، ایک اسٹیٹس ہے ورنہ ہمیں لوگ غریب سمجھیں گے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو حرام کے ذریعے سے کس طرح پرووک کرتا ہے کہ تم غریب پہ لوگی، تمہاری بچی کے 10 لوگ تانا دیں گے شادی کے موقع پر کہ انہوں نے یہ تک نہیں کیا۔ آپ بینک سے ادھار لے کے دو اپنے رشتہ داروں سے پیسے مانگ مانگ کے جھوٹ بول بول کے اور آپ دھوم دھام سے لگژری شادی کرتے ہیں، امیجنیشن میں لائیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ شیطان کس طرح سے حلال سے چھوڑ کر حرام کی طرف لے جا کے آپ کو خوف دلاتا ہے غریبی کا۔ تیسرا یہ کہ شیطان کی ٹیکٹکس یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو وسوسہ اللہ کی ذات کے بارے میں اور دین کے بارے میں آپ کے ذہن میں کئی کوشچن ریز کرتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ اللہ ہے کہ بھی نہیں؟ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں، کیسے سوال کرتے ہیں اللہ کون ہے، اور پھر کیسے وہ جو حدیث کا نہیں مفہوم آتا کہ یہ کون ہے یہ کون ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کو کس نے بنایا، سوال اٹھاتے ہیں حدیث میں آ کا مفہوم آتا ہے جو کہ اللہ کو کس نے بنایا، انسان کے ذہن میں آتا ہے یہ اللہ کون ہے، بنایا کس نے۔ تو اس طرح سے انسان سوچتا رہتا ہے کیونکہ ہر چیز خالق تو ہی کی ہے، ہر چیز کا کریٹر کون ہے، اللہ تعالیٰ، ہر چیز کو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اس طرح سے انسانوں کے ذہن میں سوالات اور بے چینی ڈال کر ان کو دین کے حوالے سے گمراہ کرتا ہے۔ تو مجھے آپ کو کیا کرنا ہے بچاؤ کا طریقہ، جب شیطان دنیا کو، زندگی کو، دنیا کے دھوکے کو اس طرح دلکش اتنا بیوٹیفائی کر کے دکھائے، تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ ابلیس سے بچنے کا صرف ایک حل ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ فَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو، یعنی آپ بے چین ہو رہے ہیں کہ ایک طرح آپ کو شادی میں جانا، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اب آپ اپنا کپڑا برانڈڈ بنائیں اور آپ قرض لیں یا کسی سے ادھار مانگیں، جو وہ کریں، اکساہٹ آتی نا انسان کو مختلف موقع پر، تو اللہ کی پناہ مانگو، فوراً جو حیثیت ہے اس میں آ جائیے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ تو یہ ہے شیطان کی اکساہٹ کا جواب۔ دوسرا یہ کہ جس طرح اکساہٹ آئے گی، بے چینی آئے گی، اس طرح کے وسوسے آئیں گے، دوسرا یہ کہ فتنہ کے دور میں ابلیس کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے نا، وہ اللہ سے آپ کو مایوسی دلاتا ہے۔ تم تو اتنا گناہ کرتی رہتی ہو، ہر وقت کہتی ہو کہ اب میں غیبت نہیں کروں گی، ہر وقت کہتی ہو میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اب تم تو پھر جھوٹ بولتی رہتی ہو۔ تو یہ کیا انسان کو بعض اوقات لگتا ہے شاید بہت ہو گیا، میں کوئی توبہ وبہ نہیں کر رہی، بس ہر وقت ہی مجھ سے یہ ہوتا رہتا ہے مایوسی۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، جتنا بڑا فتنہ کیوں نہ ہو، جو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب کبھی اس طرح کی
प्रोवोक हो चीजें ना माइंड के अंदर। तो ये बाज़ औक़ात इंसान कहता है ना, हर तरफ को ना मैं तो अकेले ही रह गई हूँ, मेरा तो कोई साथ देने वाला, ऐसा होता है ना कि अब आप घर में दीन का काम करें और आपके आस पास आपके महल्ले, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली वो है ही नहीं, अब आपको ऐसा लगता है बस आप अकेले रह गए हैं। हाँ, और शैतान कहता है बस छोड़ो, तुम भी कॉम्प्रोमाइज करो, चलो इनके फ्लो के अंदर जैसे ये चल रहा है। अब ऐसे मौके पर क्या है, फौरन ऐसी जब उकसाहट आने लगे, बेचैनी, आप रेस्टलेस होने लगे, फौरन क्या करें, फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह में और अल्लाह से तौबा करें। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देता है, अल्लाह उसे ज़ाया होने नहीं देगा। तो आप अपने से कोशिश करें और अल्लाह से दुआ मांगते रहें। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप दे दूं, बस 5-6 इसको नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि कैसे मैं और आप फितनों के दौर में मैं और आप अपने ईमान को और अपनी नस्लों के ईमान को बचाएंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल टिप दे रही हूँ, उसको नोट कीजिएगा। क्या है, आपको मैं 8 प्रैक्टिकल टिप दूंगी। सबसे पहले क्या है, अपने जो सोशल मीडिया उसको फिल्टर कीजिए। उसको फिल्टर कैसे करेंगे कि आज के दौर में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो फितने हैं वो स्क्रीन के, यानी स्क्रीन, ये मतलब मुराद है जो गैजेट्स है, स्क्रीन है इसका सबसे, चाहे आप लैपटॉप की स्क्रीन इस्तेमाल करें, चाहे आप आईपैड की स्क्रीन इस्तेमाल करें, सबसे ज्यादा इसके फितने हैं। तो अपने अपने जो पेजेस होते हैं ना, अपने जो ग्रुप्स होते हैं और लोगों को जिनको आप फॉलो करते हैं, जो लोग शुकूक और शुबहात पैदा करते हैं, जो डाउट्स क्रिएट करते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके सोशल मीडिया पर ग्लोबल सतह पे आप पूरे ममालिक से कनेक्टेड हैं, तो ऐसे ग्रुप जो फहाशी को प्रमोट करते हैं, ऐसे एड्स डालते हैं। अब आप देखिए ना, अभी ईद का समय आता ही नहीं कि ऐसे एड्स आपको नजर आएंगे ग्रुप में कि जिसमें धूल धमक्का, इतनी बेहयाई वाली तस्वीरें भी होती हैं। अगर आप देखें सिर्फ एड्स में, जो मतलब मुराद है कि जो आपका एक एक वो बना हुआ है, तो हाँ, वो अट्रैक्ट करने के लिए, तो फौरन उनको उनसे हटिए सबसे पहले। ऐसे ग्रुप को जैसे कहा जाए, हटिए वहां से, अनसब्सक्राइब कीजिए, वहां से हटिए जहां पे फहाशी या फिरका वारियत फैले। याद रखिए, जब तक आपका इल्मी दर्जा बुलंद ना हो, मुराद है कि आपको इल्म में महारत ना हो, आप इन मुल्हिदीन के साथ जो इल्हाद कर चुके हैं, जो दीन से हट चुके हैं, जो फिरका वारियत की तरफ चले गए, कभी इनकी वीडियोस ना देखें। आप कहती नहीं मैं इस पर अमल नहीं करूंगी, लेकिन मैं सुन रही हूँ अपने लेक्चर के लिए, आपको नहीं पता कौन सा मोमेंट होगा और आप उस ट्रैप में आ जाएंगे और आपको लम्हा, क्योंकि अभी आपके पास वो इल्म का लेवल नहीं है, आप नहीं पहचान सकेंगे। कितने बच्चे थे, मुझे याद है एक बच्चा था, मुझे किसी ने बताया था कि वो डाउनटाउन में, मतलब बहुत से बच्चों को यंग एज में बहुत शौक हो जाता है दावा करने का ना, छोटी एज में बहुत शुरू हो गया दावा करना। और बहुत ज्यादा जो डाउनटाउन में यूनिवर्सिटीज है वहां पे ना, तो होते 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 वो खुद जैसे काजा इस्लाम से निकल गया। क्योंकि होता है कि आपके पास अभी वो नहीं है महारत, अभी आप इल्म की बुलंदी पर नहीं है, आप चैलेंजेस का फेस नहीं कर सकते। और एक वक्त आप दावत देते थे, आप जैसे कहा जाए किसी और, जैसे कहा जाए जैसे कहा जाए जो भी अलग मुस्लिम जो दीन है उसके अंदर चले गए, मुख्तलिफ तरह के जो अदियान है उनमें चले गए। तो कभी भी ऐसी वीडियो, मैं स्पेशली स्टूडेंट ऑफ नॉलेज से बात करूंगी, ऐसी वीडियो कभी आगे फॉरवर्ड ना करें। इतनी बेकार किस्म की जो वीडियो लोग डाल देते हैं ना, बेहुदा किस्म की, और खासकर इस तरह की ना डालें जिनका कोई मकसद नहीं है। और आपने एक दफा देखा और बस एक देखना होता है कि इंसान के दिल में वसवसा आता है और कोई ना कोई इंसान को मौका होता है, और ऐसे मौके पर शैतान आपका ईमान ग्रैब करने लगता है। दूसरा ये कि अपनी फराइज की पाबंदी कीजिए, आपकी नमाजों से लेकर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर के हवाले से, आपके मामलात के हवाले से, उन पे उनकी पाबंदी करें, नमाज को हर हाल में अदा करें, और फिर साथ साथ सुन्नतों और नवाफिल का भी एहतमाम करें। और खासकर कुरान मजीद का रोजाना कुछ न कुछ 10 से 15 मिनट्स, जो भी आप अपना टारगेट रखते हैं, आप उसको कीजिए। तीसरा काम क्या है, तन्हाई के गुनाहों से बचना। हाँ, तन्हाई के गुनाहों से बचने का मतलब क्या है, मुराद है कि तन्हाई में, यानी याद रखिए फितना उस वक्त जिसे कहा जाए गलबा पाता है जब इंसान अकेला होता है। क्यों, मैं आपको हदीस से बताती हूँ। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन कितने पहाड़, तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। क्या वो कुरान और सुन्नत पे नहीं थे? नहीं, वो दीन को फॉलो करते, क्या यानी दीन को भी जिसे कहा जाए फॉलो करते थे। तहामा पहाड़ इमेजिनेशन में लाइए, उसके बराबर उस तरह की नेकियां लेकर आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला उन्हें कल कयामत के दिन ऐश की तरह, गुबार की तरह उड़ा देगा। ये कौन लोग होंगे, साहबा ने पूछा, ऐसे ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये वो लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो तन्हाई में अल्लाह
سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا کرتے تھے. یعنی جب ان کو تنہائی ملتی تھی تو جسے کہا جائے وہ بے حیائی، فحاشی، برے کاموں سے بچتے نہیں تھے. تو یہ جو تنہائی ہے، اپنی تنہائی کے اوقات کو دیکھیں کہ آپ تنہائی کے وقت کیا کرتے ہیں. یہ آپ کی پریکٹیکل ٹپ ہے اپنے ایمان کو جج کرنے کی کہ آپ ایمان کے کس لیول پر ہیں. تنہائی میں فونز پہ کیا کرتے ہیں، آپس میں رشتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپس میں گھر کے معاملات میں کیا کرتے ہیں. اپنی تنہائی کو واچ کیجیے. تو فتنوں کے دور میں ایمان کی کمزوری کی وجہ تنہائی کے گناہ ہیں. تو اللہ کا جو تصور ہے، البصیر، آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو محسوس کر کے احسان کے درجے پر زندگی گزارے. چوتھا کام کیا کرنا ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت. گناہ انسان کو زنگ کی طرح، اس رسٹ ہوتا ہے نا، اس طرح جسے کہا جائے آپ کے دل پر رس لگ جاتا ہے. تو روزانہ کوشش کر کے استغفار کی عادت ڈالیں تاکہ جو دل کا آئینہ ہے وہ ساتھ، وہ جسے کہا جائے صاف ہو جائے. ہوتا ہے نا انسان اپنے دل کو صاف کرتا ہے، پھر ٹھوکر لگ جاتی ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے. تو مایوس نہ ہو بلکہ آگے بڑھیں. گناہ ہو جائے فوراً وضو کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اگر 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اللہ کے آگے توبہ کریں، معافی مانگے. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند آئیں گے. سلف صالحین کا یہ منہج رہا ہے کہ فتنوں کے وقت میں وہ الاعتزال، اعتزال کا مطلب کیا تھا، وہ فتنوں سے دور رہتے تھے، الگ ہو جاتے تھے، اس کا حصہ ہی نہیں بنتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت تھی. ایک صحابی نے پوچھا کہ فتنوں کے وقت نجات کسے ملے گی، کس کو فتنوں کے موقع پر نجات ملے گی. یہ جو الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بہت اہم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. اللہ اکبر. کیا کہا، کیا فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. ہاں، اپنی زبان کو دیکھیں کتنی چلتی ہے میری اور آپ کی زبان، گھر میں، رشتوں میں. تو اپنی زبان سے کیا الفاظ، کیا آئیڈیل ٹاکس بولتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، ہاں کیا گندی باتیں کرتے ہیں. اور زبان بس اسلام کا میں نے اور آپ نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے. پھر اپنے ایک گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. ہماری بعض اوقات ایک ہوتا ہے نا ہماری دین کی، اور ایک ہماری تو سوشلائزنگ. آج یقین کیجئے کبھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے کہ کسی بھی مساجد میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، میں جاتی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک دن کے لیے لوگ، مطلب ماشاءاللہ 100+ لوگ آ جاتے ہیں بعض اوقات. لیکن جہاں دین کی محفل ہوتی ہے 20 25 10 15 12 بس اسی طرح رینگ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی اسی جگہ کوئی مائیوں کی محفل ہوتی تو ہم میں سے امیجنیشن میں لائیے مہندی کی دھوم دھوم نڑکی کی محفل ہوتی. سسٹر سیما کے گھر میں یہ لوگ بھی نہیں آتے، کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے تو آج خاندان میں میری دونن نے یہ رکھا ہے اور مجھے جانا بھی ضروری ہے، تعلقات خراب ہو. لومت لائم، آپ چلی جائیں، ان کی بات مانتے رہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. مراد ہے کہ بلا ضرورت فتنوں کے دور میں باہر نہ نکلو. جب اتنے فتنے آ جائیں اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو. جو غلطی ہو گئی اس پر خوب رویا کرو. اللہ مجھ سے غیبت ہو گئی، اللہ میں نے جھوٹ بول دیا، اللہ میں نے غلط بات کہہ دی، تو اور اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور 5واں کام جو آپ نے کرنا، وقت کو مینج کرنا. وقت کی مینجمنٹ یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں. اگر نفس کو نیکی میں مصروف نہیں کیا تو وہ برائی میں آپ کو مصروف کر دے گا. ٹھیک ہے. اگر اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں نہیں لگائیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ آپ کو برائی کے کاموں میں مصروف کرے گا. تو وقت کو ضائع نہیں کرنا. تو چاہے وہ دنیا کے کام ہو چاہے وہ آخرت کے کام ہو، اچھے کام کرتے جائیے. 6واں کام کیا کرنا ہے، موت کی یاد کثرت سے. لذتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جسے کہا جائے کہ لذتوں کو جو توڑنے والی چیز ہے وہ موت کی یاد ہے. تو کثرت سے موت اور آخرت کو یاد کریں تاکہ آپ کی جو شہوات ہیں، یعنی مراد ڈیزائر ہے، اس کے فتنے کو ٹھنڈا کیا جائے کہ ایک نہ ایک دن تو یہاں سے جانا ہے. پھر 7واں کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے تدبر کرنا. کس پر؟ قرآن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی. یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر غور و فکر کریں. تو کیا بات پتہ چلی ہے، ایمان کو مضبوط ہونا ہے تو کیسے کریں گے، جب انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، جب اس کی فقہ سمجھتا ہے، جب اس کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھتا ہے. آپ پڑھتے ہیں نا اللہم فقہنا فی الدین، اللہ میں دین کی سمجھ دے. تو یہ سمجھ گیا کہ آپ کا قرآن آپ کی دل کی بہار بن گیا، آپ کے ہر ہم اور غم کا ذریعہ بن گیا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ سمجھیں گے تو جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں، جتنے بھی ڈیزائرز ہیں، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ ڈیلوژن سے آپ نکلتے جائیں گے اور شبہات کا خاتمہ ہوتا جائے گا. 8واں کام جو آپ کو کرنا، جو کہ آخری کام ہے،
فتنوں کے دور میں دل کا سکون صرف کس چیز میں؟ اللہ کے ذکر میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. سورہ رعد آیت 28. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ایمان بچانے کا سب سے جو بڑا نسخہ ہے کہ علم حاصل کریں اور اخلاص پیدا کریں. اخلاص یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے چہرے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جتنا آپ اللہ کو پہچانیں گے اور جتنا آپ اپنے عمل میں مخلص ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے ہدایت کے راستے میں انشاءاللہ بہت کچھ آسانی پیدا کر دے گا، اور ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کر دے. وہ جو آپ نے ایک کال جو ابھی شیئر کیا تو وہ ہم سے شیئر کر سکیں گی بعد میں؟ جی بالکل انشاءاللہ. کون سا جو ان جو کا تھا نا کہ جو آپ نے بتایا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جی آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے، امسک اللسان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ٹھیک ہے. اور جو دوسری بات کی تھی، انہوں نے کیا کیا کہا تھا کہ دوسری بات جسے کہا جا میرے ذہن سے نکل، تیسری بات تو انہوں نے یہی کہی تھی، جی اپنے گھر میں ٹکے رہو، اپنے گھروں میں فتنوں کے دور میں اپنے گھروں میں جسے کہا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جو تیسری بات کہی تھی وہ میرے خیال سے جی اپنی غلطیوں میں مسلسل رویا کرو، یعنی اپنی غلطی پر جسے کہا جائے رویا کرو، ٹھیک ہے. تو یہ ساری بات کا خلاصہ کیا سیکھا؟ کوئی ایک بات بس، ایک چھوٹا سا ایک تھا کہ میں اور آپ ایک تھوڑا سا اپنے ایمان کو ریوائول کریں. صحابہ اور اپنے سلف صالحین، ابھی تو ٹائم نہیں تھا ورنہ تو میں اور بھی سٹوریز ڈالنے والی تھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ کہاں سے، لیکن میں نے سوچا کہ جتنی بھی آپ کو بتائی، چاہے یوسف علیہ السلام کی ہو، چاہے جیسے کہا جائے عمر ابوبکر صدیق، اصحاب کہف ہو، ابوبکر صدیق ہو، یا جیسے کہا جائے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، یا خباب بن ارد ہو، سب کی زندگیاں دیکھیں کیسے ایمان بچاتے تھے، اپنے جسم کی نہیں پرواہ کی، صرف ایمان کی پرواہ کی. اللہ میرے اور آپ کے بچوں کا ایمان، ہمارا ایمان، اللہم زینا، اللہم زینا فی زینت الایمان، نہیں ابھی رک جائے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الیہم الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اللہم آمین. اللہم حبب الینا الایمان، اللہ ہم سب کے لیے ایمان کو محبوب بنا دے. ہاں، اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہ ہمارے ایمان کو ریوائول کر دے. اللہم انا نسألوک ایمانا یباشر قلوبنا، اللہ ہمیں یعنی ایمان کی ایسی بشاشت عطا کر دے کہ واقعی ایمان سب سے محبوب بن جائے. تو کیا سیکھا؟ کوئی ایک بات جلدی جلدی اسٹوڈنٹ آف نالج بتائیں گے. کون پہلے بتائے گا؟ جی یہ کہ اللہ سے تعلق مضبوط، اور پہلے علم کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط، یقین کے ساتھ اللہ پہ پورا توکل، اللہ پر توکل، یقین، صبر، جیسے آپ نے بتایا، اور علم کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. جی سیرت کا مطالعہ مستقل کرنا، سیرت قرآن سے پہلو کا سیرت کا سے مطالعہ، بالکل چاہے وہ نبی کی جی ہو چاہے ہم کی صحابہ کی ہو، شاباش، کچھ نہ کچھ اس کو رکھنے سے ہی ایمان تازہ رہتا ہے. ایمان دوسرا تازہ رہتا ہے. ایک چیز میں نے بہت کب سے میں بہت عرصے سے قرآن پڑھی، لیکن اس دفعہ کے دور قرآن میں نے یہ سیکھا کہ استاد نے اتنا زیادہ آخرت کا بیس تھا، آخرت بیس تھا. تو میں کہتی ہوں ہم سورہ فاتحہ میں جو وہ پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، تو وہ تو ہمیں اسی کی یاد دلاتا ہے، تو مالک ہی اسے ہم اس کو کیسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. میں کہتی ہوں تو کتنی دفعہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا. اور ہم میں صحیح سے ہی پڑھ لوں میں جی. اب آپ کو پڑھنے سے واقعی میں یاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اس دن کا دیا تک بدلی کے دن کا مالک ہے. بالکل ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس دن میں اس کے آگے کھڑے ہونے کی تیاری کریں. امیجنیشن میں لائیں، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. مراد ہے کہ یہ اللہ کے جو رحمان اور رحیم نام ہے. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بینا و بینا عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو دیا جائے گا. اور وہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم،
امیجنیشن میں لائیے. کہتے ہیں نا اس سورہ کے بغیر آپ کی نماز بھی مکمل نہیں جی ہوتی. ایگزیکٹلی امیجنیشن میں لائیے کہ ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں جیسے آپ نے بات کی ہمیں کیا رہتا ہم تو بس ہاں ٹھونگے مارے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک دفعہ نہیں کہہ رہے کہ میں بات کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے, ہاں اللہ گیو می دا آنسر, مجھے بتا رہے کہ اللہ میری یہ پرابلم ہے, اللہ تعالیٰ مجھے ہر سینٹنس کے بدلے مجھے جواب دے رہے ہیں, مجھے بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف کریں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بتا رہے ہیں کہ اس نے میری تعریف کی, اس نے میری حمد بیان کی, اس نے اس اسنا العبدی میرے بندے نے میرے بارے میں یہ کہا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ احساس رہتا ہے؟ اور کیا سیکھا جی نادیہ؟ مجھے تو یہ جو میں نے ابھی دوبارہ حدیث کہا تھا, میں تو کہتی ہوں اگر اس 3 پوائنٹس پہ عمل کر لیں تو سارا ہی زندگی مطلب زبان پہ قابو مین جی چیز, اپنے اور وہ گھروں جو میں, ہر معاملے میں ہے, اور اسی طرح اپنے گھر فتنے میں. کے دور میں گھروں میں رہنا. اب سوشلائزنگ اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے. مجھے یاد ہے میں جایا کرتے تھے ہم لوگ پہلے, میرے ہسبینڈ کے فرینڈس مطلب بیک ہوم سے درمیسی ساگا میں رہتے ہیں, تو اتنا مسئلہ ہوتا تھا, حالانکہ پڑھنے کے باوجود بھی ادھر جس محفل سے اٹھ کے آتے تھے تو دماغ کہیں سے کہیں وہیں پہ رہتا تھا. اور دیکھو یہ عورتیں, ظاہر ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتا تھا, ٹریول کے بعد نا بالکل آپ ہوتا کو ہے. اٹریکشن ہوتی تھی. تو ہم نے نا پھر کم کر دیا اس سوشل سرکل میں جانا. تو یہ واقعی میں فتنے کے دور پہ جتنا کم سے کم سوشلائز, سسٹر فاطمہ, لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے اتنی سوشلائزنگ سے, بہت زیادہ. زندگیاں, کیونکہ وہ عورتیں دیکھ آتی ہیں ہمیں بھی یہ چاہیے, ہمیں بھی یہ کرنا ہے, ہمیں بھی وہ. ایون ہم وہ دین پڑھنے کے بعد ڈیمانڈ, ہمارے دل میں بھی آتا ہے ہمیں بھی اپنا گھر مل جائے, ہم کیوں 2 کمرے کے مکان میں رہ رہے ہیں, یا کسی کا گھر اپگریڈ ہے تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے میں بھی اپنا کچن بنوا لوں, یہ کر لوں. ہم سب انسان ہیں ڈیزائر کے ساتھ. میں ایک دوسرے اسی دن ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ میری کچن کا تھوڑا سا واش روم کا وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وقت پر میں نے اپنے آپ کو بہت دیر سے سمجھایا, میں نے کہا نہیں ابھی زندگی چل رہی, اسی کے ساتھ چلو. لیکن آف کورس جب آپ کسی کے گھر کو اتنا اپ گریڈ دیکھتے ہیں آپ کا بھی دل چاہتا ہے, انسان ہے یہ چیزوں کے اور ساتھ. تنہائی والی بات جو تھی نا کہ تنہائی میں غلطی میں رونا, وہ تو میں کہتی ہوں دور ہے. یہ تنہائی میں جو یہ جو ہے, یہ تو سب سے بڑی ہے کہ تنہائی میں ہم عمل کیا کر رہے ہیں. اس وقت تو کوئی بھی نہیں دیکھ کوئی رہا. بھی نہیں دیکھ رہا, اللہ بس میں کسی کا اس دفعہ کا دور قرآن زبردست تھا. میں تو کہہ رہی ہوں ہر آیت پہ جو استاد نے سبق نکالا تھا نا, بارک اللہ بارک اللہ. جو اب وہ پڑھ کے وہ لگتا ہے واقعی میں یہ ابھی اس دن اپنی کسی چیز پہ پریشان تھی, اس پہ میں نے لکھا ہے یہ استاد نے یہ فلاں آیت پہ یہ والی دعا کہا تھا کہ اس کو پڑھنا چاہیے, وہ آیت ہی ہے قرآن کی. سبحان اللہ. میں کہہ رہی ہوں ہم تو پتہ نہیں کہاں, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو نا سب کچھ ہمارے بعض اوقات پتہ ہے کیا کہ ہم نے جو میں نے آخری میں بتایا نا تدبر, یہ چیز ہماری زندگی سے چلی گئی. ہم بس پڑھے جا رہے ہیں, ڈگریاں ہمارے پاس ماشاء اللہ سب کچھ آ رہا ہے, لیکن جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ تدبر کے بغیر آپ کا عمل نہیں بدلتا. جب آپ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ سورۃ الفاتحہ کی جیسے آپ نے بات کی, اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں, آپ کی نماز میں ہیوج ڈفرنس آئے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا اللہ آپ کو اور بلندی دے, کیونکہ علم عمل کے ساتھ اٹیچ ہے, اور علم عمل کے بغیر گدھے پر جیسے اسفار ہے نا وہ والی جو, بالکل. تو وہی بات ہے, اسی لیے کہ جب آپ کو ہر آیت پہ عمل کے نکات ملتے ہیں, آپ کو سمجھ آتا ہے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے تو پورا قرآن 10 دفعہ 20 دفعہ میں تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ٹارگٹ تھا کہ ترجمہ یاد ہو جائے, آپ کا ٹارگٹ تھا تجوید اچھی ہو جائے, آپ کو ٹھیک ہے آپ کی تجوید اچھی ہو گئی, آپ نے ایک نہیں 4 دفعہ قرآن ختم کیا ہے, آپ نے دورہ قرآن کیا یہ کیا, لیکن آپ کا عمل کوہرا ہے. مطلب آپ نے تو بالکل وہی والی اسفار والی کیفیت ہے. آج کتنے بڑے بڑے رائٹرز ہیں جن کو میں جانتی ہوں, انہوں نے تجوید کی بکس لے کے ان کے اپنی زندگی دیکھو, ان کے بچے دیکھو, لگتا ہے کہ کہیں پہ دین کا نام ہی نہیں ہے, کہیں پہ کچھ نہیں ہے. آنیسٹلی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے. اللہ عالم بالصواب. اور کسی نے کچھ سیکھا کوئی بات؟ جی مجھے یہ کہنا تھا کہ ہمارے دل میں خشیت کیوں نہیں پیدا ہوتی, ہمارے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے, تب کہ ہم اب اتنا دین میں بھی ہیں, ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. اور کوئی کچھ جی کہے گا؟ اسلام جو نعمت ہے اس کو بہت ویلیو بلیسنگ کو فیل کرنا کہ بغیر ہمیں محنت کیے ہوئے یہ اللہ نے یوں ہی دے دیا. میں تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نہ کر ہم کسی جوش کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے, اور پھر کتنا مشکل ہوتا کہ ہم کوئی اور کتاب, ہمیں کوئی اور کہے کہ ان کی بائبل اٹھا کے ہمیں تو دور سے بھی کوئی دکھائے نا. اس دن ایسی کوئی بات کر رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے یہاں پہ اسکولوں میں جو کیتھولک ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, تو وہ کہنے لگی کہ تو مجھے کافی وہ لگا کہ جو بچے ابھی اسلام کی بیسک نہیں
نہیں جانتے. ان کو جو چیز پڑھائی جائے گی مائنڈ میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے وہ کیریکٹر پر سنتے ہیں, کیریکٹر پڑھاتے ہیں یہ, لیکن پھر بھی وہ ان کی طرف سمپیتی تو جائے گی نا, بچوں کی امپیتی تو جائے گی. کتنا اچھا دین ہے, کتنا وہ ہمارے بچے کہیں گے ماما تو بلا وجہ میں ڈانٹ ڈانٹ کے پاگل کر رہی ہیں, یہ دیکھو کتنا پیارا دین ہے, کتنا یعنی کتنے پیارے سے پڑھاتے ہیں, کتنا پیارا ہے. تو ماں آپ کو مطلب ماں کی ممتا اس بچے کو نظر نہیں آئے گی. وہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہے نا, تو وہ کس قدر, جیسے کہا جب وہ ریلیجن متاثر ہو سکتا ہے. جی مجھے یہ لگا کہ ہر قدم پہ کانشیس لائف گزارنے کی بہت ضرورت ہے. زیادہ. کہ اب جو دور گزر رہا ہے نا, اس میں ہم بالکل بھی فری نہیں اپنے آپ کو سمجھ سکتے بالکل میرا ایمان اسٹرانگ ہے اور میں بڑی نہیں. کانشیس رہنا ہے ہر وقت, کبھی بھی کچھ بھی چینج ہو جاتا ہے. کچھ بھی لمحے نہ آپ بچوں کی طرف سے مطمئن ہو سکتے ہیں, نہ اپنی طرف سے. خود نہیں پتہ ہوتا کب دماغ میں اتنی زیادہ پڑھائی ہوتی, یاد کرنا آپ اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. آپ بس خود سب کے ساتھ یہ کیفیت آتی ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد آتی. جی کوئی اور, جی آپ استاذہ جی یہ کوئی بات نہیں کرنی کرے گا تھی یہاں سے. کہ جی چلیے میں کون, جی بات کر رہی ہوں. آپ آواز آ رہی ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت ہے. جی انرجی, ہاں جی میں صحیح بات ہے, صحیح بات. اگر میری کوئی اور ایسی دوستیں ہوتی ہاں جو مجھے ہاں بازار یا اور ہاں کہیں لے جاتی تو میں ان کے ساتھ اسی رنگ میں چلی اسی جاتی. رنگ میں آپ کا بھی دل چاہتا ہے. ملتا ہے, آپ کے جی ایمان کو ایک بوسٹ ملتا ہے. جیسے ہم کلاسز میں جاتے ہیں تو ہاں اس دن ہمارا ایمان بہت زیادہ بہت ہوتا ہے, آپ کو چارج ہو جاتے ہیں, آپ کے روح کو نا چارجنگ ملتی ہے. پھر آپ کے ریسٹ آف دا ویک کے لیے آپ کو ایبزارپشن میں, کام کے مسائل میں آپ گرتے بھی ہیں تو پھر اللہ آپ کو سنبھال لیتا ہے. کیونکہ ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی گرے ہی نہ. ہاں آپ گرتے ہیں, ٹھوکر لگتی ہے, لیکن فوراً احساس ہوتا ہے زمین کی آواز. جی چلیں ٹھیک ہے. جی صحیح مسئلہ بس یہ کہنا تھا وہ چیز استاذہ خبر اور استاذہ اچھا اخلاق اچھا. جی یہی جنت میں. میزان میں, ہاں میں آپ کو دیکھتی ہوں, میں کہاں کھڑی ہوں, مطلب میں تو یہی سوچوں کہ میرا اخلاق جی کہ مجھ سے کون کتنا, کس کو کوئی میری ذات سے تکلیف کتنی پہنچ, میرا بھائی میں یہی دیکھ لیتی ہوں آج کل جب سے یہ آپ صرف اپنے طور پہ اچھا کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. ہاں لیکن بات ساری کوئی جج نہیں کر سکتا آپ نہیں کو نہیں, 100%. ان کی بات بات, آپ جی ان کی بات یہ نہیں, ان کی بات یہ ہے, یہ جو کہہ رہی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے انسان اخلاق اچھا کرے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو جنت کی گارنٹی ہے, رائٹ, ایک زبان اور ایک شرمگاہ. تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی اچھائی سے بات کر رہی ہے, لیکن دوسرے کو وہ بات ٹیز کر رہی ہے. یہ کہہ رہی ہیں, حقیقت یہی ہے. یہ وہ اپنے ہم نہیں جانتے نا کہ وہ دوسرا کیا فیل کر رہا ہے. نہیں ہماری سب سے بات جو ہوتی ہے جی نا, آپ تو اخلاق سے ہی بات کر رہی ہے, ظاہر بات ہے نہیں تھوڑی نہیں اچھی ہوتی ہے. نہیں, ان کا یہ کہنا نہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے میں آپ سے بہت اچھے سے سسٹر منیرا بولی, لیکن ہو سکتا ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ اتنی اچھے سے نہیں بات کر سکوں, کیونکہ شاید وہ میں فار گرانٹیڈ لے رہی ہوں کہ میرے بچے ہیں اور میں ماں ہوں, میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بات کروں. کیا اپنے بچوں پہ یلنگ نہیں کرتے؟ بالکل کیوں نہیں. ہم سب اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹتے. اور اپنے کون ہے جن کوئی بات ہوتا ہے کتنا تو کیا کتنا نہیں کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا ہے؟ آپ نے اتنی بڑی بات صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ دی, یہ چھوٹی جو خط کی ہے, تو آپ نے نہیں کہا. یہ تو دیٹس نارمل ہے اور یہ چیزیں ہوں گی, دس از دا پارٹ آف لائف ہے. لیکن ایسے موقع پہ یہ جو احساس ہے نا کہ ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل رائٹ ہے, ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرے گا, لیکن آف کورس بار بار کرتے کرتے بھی انسان بعض اوقات یہ کہتے ہیں, جیسے میں نے بتایا نا, انسان کہتا ہے میں تو بدلنے والی نہیں ہوں, بس چھوڑو جو کر رہی ہوں کرتے رہو. اس ضمیر کی آواز کو نا سلا دیتے ہیں, اسٹاپ کر دیتے ہیں, چلو بس ٹھیک ہے باہر ہی, اب میں جو کر رہی ہوں میں وہی کرتی جاؤں. بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں ضد قسم کے, اپنی منواتے ہیں, اپنی ہی بات کو منواتے ہیں. تو کہنے کا سارے مقصد ہے کہ اللہ میرے اور آپ کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کر دے. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر بي وارحمه وعافه واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم جنة وأعذهم من عذاب في النار وعذاب في القبر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لدنياي التي فيها معاشي وأصلح لآخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نسألك بعلمك وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي وتوفني إذا ما علمت وفاة خير لي اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك رضا بعد القضاء ونسألك البرد العيش بعد الموت ونسألك لذة نظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما أعوذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور. يا الله اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم من اموات. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ جو آج سسٹر سیما نے رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول کرے. اللہ جو صحیح بتایا تیری دیوی توفیق سے، اور جو غلطی کی وہ میری اپنی خطا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کر دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر لی خطیئاتی یوم الدین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کر دے. یا اللہ جو دنیا میں ہے، جو آئیں گے، جو چلے گئے، سب کی مغفرت کر دے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مزین کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی معرفت دے دے، اپنی پہچان دے دے. اللہم انا نسألک حبک حب من یحبک حب عمل یقربنی الی حبک. اللہ ہمیں اپنی محبت اور ہر اس چیز کی محبت دے دے جو تیری محبت کے قریب کر دے. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اللہم آمین. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا. یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر دے. اللہم اذہب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ جن بچوں کے اب تک شادی نہیں، اللہ ان کے نصیب بچے کر دے، ان کو بہترین اسپاؤسز عطا کر دے. یا اللہ ہماری نسلوں کو یا اللہ نماز کا پابند بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا دے. اللہم انا نسألک الفعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ جتنے لوگ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو راحت میں بدل دے. سب کی جسے کہا سب کو حلال اور طیب رزق عطا کر دے. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. یا اللہ تو ہم سب کا آنا قبول کر دے اور ہمیں اسی طرح نیک دوستی عطا کر دے، صالحین کی محفل عطا کر دے. جہاں جا کر ہمارا ایمان جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ ایسا ایمان جو تجھے پسند آ جائے، ایسی محبت اللہ جو تجھے پسند ہے. آج ہم سب اللہ تیری خاطر یہاں جمع ہوئے. یا اللہ تو ان لوگوں کو جو تیری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تو انہیں عرش کا سایہ دے گا. عرش جسے کہا جائے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے سائے کے سوا. اللہ تو ہمیں بھی انشاءاللہ وہ عرش کے ممبروں پر ہوں گے. اللہ تو ہمیں بھی اپنی رحمت سے وہ جگہ دینا. اللہ تو ہم سب کے خطاؤں سے درگزر کر دے. سب سے جسے کہا جائے راضی ہو جائے اور اس امت مسلمہ کے ایمان کو بچا لے. یا اللہ تو ہم سب کو بچا سکتا ہے، ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا لے، ہم سب کے ایمان کو بچا لے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل هم الآخرة. اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.